नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरु मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अगर हम देखें हम मुसलमानों के लिए आज की सिर्फ छोटी सी ब्रीफली बात करने का जो पॉइंट टॉपिक है वो यही है। अगर हम बेसिकली सिर्फ डिस्कस करें तो एक्चुअल कामयाबी का जो हमारा वे फॉरवर्ड है वो क्या है एंड उसका ईजीएस्ट मेथड क्या है, उस पर बात करने का इरादा है इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो देखें, सबसे पहले हमने एक मुसलमान की कामयाबी का रास्ता क्या है, अल कुरान, कुरान पे अमल करना। ये हमारे सामने पूरी शरीयत है, ये कुरान है, इस पे अमल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, फिर लेकिन कुरान ये तो अरबी ज़बान में है, आम हर बंदे के तो बस की बात नहीं है इसको पूरा समझना। इस्लाम तो पूरी दुनिया के लिए है, यूनिवर्सल एक रिलीजन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ख़ास मखसूस कौम के लिए नहीं भेजे गए थे। जैसे दूसरे अंबिया थे, जितने भी गुज़रते थे वो अपनी मखसूस कौम के लिए होते थे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो बनु इसराइल के नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम आए, वो बनु इसराइल के नबी थे। याह्या अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तो वो अपनी अपनी रेलेवेंट कौम के नबी थे। उस कौम, उनके जाने के बाद बस उस कौम तक ही उनका जो है ना वो जॉब मैनिफेस्टो जिसको बोलते हैं, उनका जो दावत का पैगाम था वो सिर्फ अपनी कौम के हद तक था। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फाइनल, लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर एंड प्रॉफिट थे, जिनका अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर तमाम दुनिया का, सिर्फ दुनिया तो क्या पूरे आलमीन आते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो इंसान तो क्या, जानवर, फरिश्ते हों, जिन हों, जिनों तक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दावत व तबलीग इसीलिए की और इसीलिए आपसे दीन सीखा। तो अब आप तो पूरे यूनिवर्सल उसके लिए थे। तो बहुत सारे मुसलमान होंगे जिनको मिसाल के तौर पे अरबी नहीं आती होगी, कोई फ़ारसी बोलता होगा, कोई इंग्लिश बोलता होगा, कोई टर्किश बोलता होगा, कोई इंडोनेशियन बोलता होगा, कोई मलेशियन बोलता होगा। तो दीन कैसे फैल रहा है और दीन कैसे सीखा जा रहा है? तो पहली चीज़ देखें, दीन को सीखने का आसान तरीका क्या है। इसीलिए फरमाया ना, अब देखें पूरे कुरान को हम समझें कैसे, थोड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ने कहा आसानी के साथ पूरे कुरान का, जिसको कहते हैं ना सूरह फातिहा, इसे कहते हैं उम्मुल कुरान, कुरान की असल, कुरान का ओरिजिनल, ये सूरह फातिहा है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ सूरह फातिहा समझ ले तो बाकी कुरान जितना भी है वो मैसेज के एतबार से कंप्लीट है। इस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कॉल भी है गालिबन, वो सूरह असर के हिसाब से हवाले से गालिबन, सॉरी। लेकिन एनीवेज, तो सूरह फातिहा को जो समझ लेता है वो गोया कि उसने पूरा कुरान समझ लिया। अब आप सूरह फातिहा को उठाते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये क्या है? ये तो अल्लाह की सिफ़ात है, सिर्फ अल्लाह की सिफ़ात है, उनका बयान। और अल्लाह की तारीफ़ तो ऐसी है कि हर वक्त हर कैपेसिटी में करना लाजिम वैसे ही है। तो हर काम के शुरू से पहले अल्लाह की गोया तारीफ़। आगे क्या फरमाया? मालिक यौमिद्दीन, वो भी अल्लाह की सिफत, क्या मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, सिखाया कि हम अल्लाह से ही मांगें और अल्लाह से ही रुजू करें। अब ठीक है, अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है, अल्लाह ही से मांगना है। लेकिन नेक्स्ट आयत देखें तो क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब हमने अल्लाह से मांगा क्या, यानी क्रक्स इस पूरी बात का ये है, अल्लाह से जो मांगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मांगी हमने इस पूरे गोया के कुरान के उस सूरह फातिहा के अंदर। वो क्या है कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, बस सिरात मुस्तकीम पर चला दे। ये हमारी अल्लाह से दुआ है, ये पूरी सूरह फातिहा का क्रक्स है। वो सीधा रास्ता अल्लाह ने कहा कि बड़ा आसान है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ते पे चलना है। तो ये वो रास्ता है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। तो क्या अल्लाह ने खुद ही बता दिया, अगर आपने दीन को सीखना है, शरीयत को सीखना है तो सौ बिस्मिल्लाह आप कुरान खोलें, हदीस खोलें, उनसे पढ़ें, समझें, अरबी सीखें, सर्फ, नहाफ, मंतिक। लेकिन वो इमाम
ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور امام اوزائی رحمہ اللہ اور جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو خود سمجھنے کے لیے اور انٹرپریٹ کرنے کے لیے تو آپ کو 18 مختلف علوم پہلے چاہیے، جس کو آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے تو پھر آپ قرآن کو انٹرپریٹ بھی کر سکیں گے۔ صرف ہے، منطق ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، اصول الفقہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، سارے علوم حاصل کرنے کے بعد قرآن پہ جائیں گے نا، سمجھنے پہ اور اس کو انٹرپریٹ کرنے پہ۔ لیکن عام مسلمان کے لیے کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ نے تو سیدھا بتایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ تم اللہ والوں کے راستوں پہ چل پڑو۔ جو دین تھا، جو شریعت تھی، وہ اسی طرح سے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوئی ہے ہم تک۔ پہلی حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ آئے، تشریف لائے، وہ تو غالباً 200 کتنے ہجری میں آئے تھے، تو اس سے پہلے کیا گویا سنت پہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ دین شریعت وہ تو سینہ بسینہ چل رہا تھا۔ قرآن لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد 2 سال تک تو آپس میں صحابہ کا کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا کہ قرآن کو گویا کہ ایک الگ کتابی شکل میں لکھنا صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ جو کام نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اوپینین تھا۔ پھر فائنلی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کنونس کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے سیکیور کرنے کی نیت سے ایک جگہ اکٹھا بھی کر دیا، لیکن یہ قرآن کیسے سیکھا جا رہا تھا؟ وہ کتابی شکل میں جو پوری مسلم امت کے اندر عام ہوا، وہ تو ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے۔ کتنے سال ہے؟ پہلے 4 سال ابو بکر کے لگائیں، پھر 10 سال عمر کے، پھر عثمان کے، تو گویا یہ تو 20-22 سال کی بعد کی بات ہے۔ کیا اس 20-22 سال میں لوگ دین پہ نہیں چل رہے تھے؟ قرآن نہیں سیکھ رہے تھے؟ تو بالکل سیکھ رہے تھے۔ وہ اسی طرح سے اللہ والوں کے راستے پہ ایک سے دوسرا سیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں پورے مکہ اور مدینہ کے اندر، اس کی سراؤنڈنگ میں نا، ٹوٹل آپ حجۃ الوداع کے موقع پر پڑھتے ہیں نا، سب سے مشہور ترین جو حدیث کی فارم لینگویج میں ہمیں ملتا ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لاسٹ اپنے حج کے موقع پہ، جہاں پہ 1,24,000 صحابہ نے، بالکل آتا ہے روایت میں کہ سنا، وہ ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000 صحابہ اس وقت موجود تھے اس خطبہ سننے کے لیے۔ تو وہ سارے کہاں گئے؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ کی جو سراؤنڈنگز ہے، آپ ادھر جنت البقیع کو دیکھ لیں، وہاں جنت المعلیٰ کو دیکھ لیں، یا جو مکہ اور مدینہ کے سراؤنڈنگ میں قبرستان ہیں، وہاں پہ یہ بات پتہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں موجود نہیں ہیں۔ وہ 1,25,000 بھی ہوں، 40 نہ لگائیں، تو وہ 1,15,000 کدھر گئے؟ وہ اپنے دین کے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کو پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے، اللہ کے دین کو۔ اور یہ آتا ہے روایت میں، ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں دور فار ایسٹ ایشیا تک، انڈونیشیا، ملیشیا تک جب مسلمان پہنچے صحابہ، اور انہوں نے جب کاروبار کرنا شروع کیا، ان لوگوں نے، وہاں کے لوگ حیران کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم کس قسم کے لوگ ہو؟ نہ جھوٹ بولتے ہو، نہ دھوکہ دیتے ہو، نہ فراڈ کرتے ہو، بالکل جو مال میں ریٹرن ایز اٹ از کر لیتے ہو، تم کیسے لوگ ہو؟ وہ صرف ایک بات آگے سے کرتے تھے، ان کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی تھی، کونو مثلنا، تم ہماری طرح بن جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے تم یہ قرآن کی پوری آیتیں سیکھو، پہلے حدیث سیکھو، پھر اس پہ اسپیشلائزیشن کرو، نہیں، ان کی سمپل دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ کونو مثلنا، تم ہماری طرح بن جاؤ۔ تو یہی دین پہ اور شریعت پہ چلنے کا راستہ ہے، کہ اللہ والوں کا راستہ۔ یہی ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے سکھایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھ رہا اس کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ تو فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور وہ پوری سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہا، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ سے ایک دعا مانگنے کے لیے، اور وہ دعا یہ ہے کہ مجھے اللہ والوں کے راستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہی اللہ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ کون آتا ہے نا، آگے اس کا آنسر آگے آتا ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ظاہر انبیاء کو تو ہم نے نہیں دیکھا، شہداء کو ہم کیسے جا کے دیکھیں گے؟ شہید تو شہید ہو گیا۔ تو عام انسان کے لیے جو واحد راستہ بچا ہے وہ یہی اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ والوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کون اللہ والا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تو سب سے بیسک کرائیٹیریا جو بتایا اللہ نے اللہ والے کو پہچاننے کا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا فقال اننی من المسلمین۔ یہ اللہ والے کی نشانی ہے۔ وہ کون ہوگا
کہ کیونکہ اس سے اچھی کوئی بات اللہ نے کہا اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ من احسن قولا, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے اس بندے کی بات جو ممن دعا الی اللہ, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. لا اسألک شیئا, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. وہ آگے سے کہتا ہے مجھے تم سے کچھ نہیں, جو وہ انبیاء کی دعوت تھی وہ یہی کہتی تھی لا اسألک شیئا, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, تمہیں صرف اور صرف اللہ والوں کے راستے میں چلانے, مطلب میں تو صرف اللہ کی طرف بلانے والا ہوں, آ جاؤ بھلائی کی طرف, تمہاری اپنی مرضی ہے, نہ آنا چاہو تمہاری اپنی مرضی ہے. تو اللہ نے پروز اینڈ کونز ہمیں دے دیے اور سیدھا سیدھا اس صحبت کی امپورٹنس کا بتا دیا کہ اس صحبت پہ چلنا کیوں ضروری ہے. اور اس صحبت سے بہت فائدے ظاہر ہے بہت سارے. وہ ایک واقعہ ہم نے کبھی پہلے کتاب میں پڑھا تھا, جگر مراد آبادی کا ایک شاعر تھے, سب ایشین سب کانٹیننٹ کے بہت مشہور بڑے شاعر تھے. تو ان کا واقعہ کہیں پڑھا میں نے. وہ شاعر تھے تو جو شعراء ہوتے ہیں وہ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ محفل میں بات بھی کرتے ہیں نا, تو جیسے ایک شعر میں کیا کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ وہیں کسی گیدرنگ میں تھے اور ایک دوسرے شاعر تھے, نام دماغ سے نکل گیا, وہ بڑا خوش نظر آ رہے تھے. تو جگر نے ان سے کہا کیا بات ہے یار, آپ تو بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں آج, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کچھ شعر میں ایسے جواب دیا, پینشن ہو گئی ہے, کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی اپنا اور رات بھی اپنی, اس طرح کا کوئی شعر میں پورا جواب دیا کہ میں تو بہت ریلیکس ہوں اور بہت ہی مزے میں ہوں. تو انہوں نے بولا یہ ایسے مزے میں آپ کیوں ہیں, ذرا مجھے بھی تو بتائیں. انہوں نے کہا تم بھی آج چلے جاؤ تھانہ بھون. تھانہ بھون واز جو تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی جگہ, اور وہاں پہ بڑے بڑے شیوخ اس جگہ سے اللہ والے نیک گزرے ہیں. تو اس زمانے میں جو شیخ تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا میں تو اپنے شیخ کے پاس آ رہا ہوں تو میری تو کیفیت اس لیے اتنی اچھی ہے, آپ کو یہ کیفیت چاہیے آپ بھی چلے جائیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح تھے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ان کا بالکل کچھ زیادہ رجحان نہیں تھا, شراب وغیرہ بھی پیتے تھے, سنا ہے کتاب میں لکھا ہے. تو پینے کا ان کا ایسا روٹین تھا, معمول تھا کہ کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ان شیخ کو خط لکھا, انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن میں یہاں آ کے شراب پھر بھی پیوں گا, یہ میں نہیں چھوڑوں گا, ایز اٹ از, یہ میرا کام ایز اٹ از رہے گا. انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسجد میں خانقاہ میں تو اجازت نہیں ہے, وہ تو ہمارا جگہ ہے, آپ میرے گھر پہ آگے تشریف لائیں, میرے گھر پہ رہیں, اور میرے گھر کیونکہ ایک میری پرسنل پراپرٹی ہے, وہاں اگر آپ کونے پہ بیٹھ کے پینا چاہیں آپ پی لیں, میں آپ کو نہیں روکوں گا, آپ آئیں یہاں پہ ہفتہ گزارے میرے ساتھ. بہرحال وہ گئے, انہوں نے وہاں پہ اس خانقاہ میں حضرت کے ساتھ کچھ وقت گزارا ایسا حال آیا کہ ان کا شراب پینا تو کیا, اس کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کیا. شراب اسی وقت چھوڑ دی انہوں نے, اور وہاں سے وہی اللہ کو گویا اپنے دل میں لے کے واپس گئے. واپس جب گئے, اب جو بندہ ایک الکوہلک ہو جو روز شراب پی رہا ہو, تو اس کی باڈی تو گویا کہ اسی کے حساب سے امیون ہو جاتی ہے. تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ایک روز کا پینے والا بندہ وہ جب ایک دم شراب چھوڑ دے گا تو وہ تو فوراً یعنی کہ ہاسپٹل پہنچ گئے. وہ تو اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو بولا کہ آپ نے شراب چھوڑنی بھی تھی نا تو یو شوڈ ہیو ڈن دیٹ گریجولی, آپ آرام سے چھوڑتے, اپنی کوانٹٹی کو کم کرتے. یہ کیا آپ نے ایک دم سے چھوڑ دی, یہ تو آپ کو ایک دم سے اسی طرح سے اس نے تو گویا آپ کی زندگی سے 10 سال کم کر دی ہیں اس حرکت کرنے اس کی وجہ سے. تو انہوں نے آگے سے رپلائی کیا کہ مجھے اس کی اب پرواہ نہیں ہے کہ میری زندگی سے 10 سال کم ہو گئے ہیں, اب ایک دن بھی اللہ کی نافرمانی میں گزارنا یہ مجھے منظور نہیں ہے. اور پھر ایک اور مزے کی بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے وہاں گھر جاتے تھے تو لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے کہ یہ کیا ہے, لائک ایک بندہ جو اتنا بڑا شرابی ہو اور وہ ایک دم سے چھوڑ دے تو ایسا ہو کیسے سکتا ہے. لوگوں کو بلیو نہیں ہوتا تھا کہ اس زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے, تو لوگ ان کو جا کے نا دیکھتے تھے, وہ ان کو غور کرتے تھے, ان کی جہاں پہ بھی رہنا تھا وہ اس کو جا کے جو نا وزٹ کرنا شروع ہو گئے. اس پہ انہوں نے ایک شعر بھی لکھا. پھر وہ کیا شعر تھا, چلو دیکھ آئیں جگر کا تماشا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. یہ جگر نے اس کو دیکھ کے نا پھر ایک شعر لکھا اپنے لیے, اپنے بارے میں ہی, کہ گویا لوگ ایسے آ کے میرا جیسے زو میں نہیں ہوتا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں چکر لگا کے گویا جگر کو دیکھنے آ رہے ہیں, تو اس مینٹل کیپیسٹی میں انہوں نے شعر لکھا کہ چلو دیکھا ہے اس جگر کا تماشا, سنا ہے یہ کافر مسلمان ہوا ہے. گویا لوگ, ایک کافر تھا مسلمان ہو گیا ایک دم سے, اب لوگوں کے لیے اتنی بگ ڈیل ہے کہ لوگ آ کے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو گویا یہ جو اللہ والوں کی جو صحبت ہے یہ ایسے ایک اسپلٹ مومنٹ ہوتا ہے, کچھ ذرا سا وقت ہوتا ہے, وہ آپ کو
گندگی سے نکال کے ایک دم اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. یہ تو فیکٹ بات ہے. اللہ والوں کی صحبت کا تو اثر اپنا ہوتا ہی ہے. تو اسی لیے فرمایا جو سب سے بہتر کال ہے جو اللہ والے کا وہ یہی ہے، قال اننی من دعا الی اللہ، پہلے وہ اللہ کی طرف بلائے اور وہ نیک عمل کرے. یہ ٹوٹل گویا کہ اللہ والوں کی نشانی ہو گئی کہ اللہ کی طرف بلانا اور وہ آپ سے کچھ نہ مانگے. اب ظاہر ہے اس راستے پہ جائیں گے تو بہت سارا فائدہ خود بخود اپنے لیے ہوگا، بہت ساری گناہوں سے جان چھوٹتی ہے، بہت ساری. اچھا، اور ان کی مزے کی بات یہ ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، یہ نظر رکھنا برحق ہے. تو عام طور سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں وہ اس کی بری نظر لگ گئی مجھے، اس کی بری نظر لگ گئی مجھے، اس کی بری نظر لگ گئی. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے. ایک طرف بری نظر تو اپنا حق ہے، فیکٹ ہے، تو اسی طرح سے اچھی نظر لگنا بھی فیکٹ ہے. اگر کسی انسان کے اندر دل میں گندگی ہے، اس کی سوچ میں گندگی ہے، تو اس کے اثرات بھی جو آپس میں ٹریول ہوتے ہیں وہ گندگی کے ہوں گے. اور جس کا دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، اس کے اثرات بھی صاف ٹرانسفر ہوں گے. اب عام طور سے دماغ میں کیونکہ ہمارا بہت ہی کنونشنل دماغ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر کیسے ہو جاتی ہے، تھرڈ سکس سینس ایک دوسرے کے اندر کیسے اپنی مینٹیلٹی یا مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے. ایک یاد آیا ٹیڈ ٹاک تھی، اٹ واز اے بینڈ ٹیڈ ٹاک، وہ انہوں نے اپنے سسٹم سے ہٹا دی تھی. روپرٹ شرڈلے ایک برٹش سائنٹسٹ ہے آکسفورڈ کے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے، انڈیا میں بہت ٹائم گزارا، اینڈ ہی واز این ایتھیسٹ، کمپلیٹ ایتھیسٹ. اس نے جو آکسفورڈ کے سائنٹسٹ ہے یہ روپرٹ شرڈلے جس کی بات رہا ہوں، ان کی ایک بینڈ ایک ٹیڈ ٹاک ہے، اس کے اوپر وہ بین کر دی ٹیڈ نے خود. بہرحال اس میں وہ ڈیٹیلز اپنی بتا رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ ہیپنس کہ ایک جو فزیکل بینگ ہوتے ہیں اس کے اثرات ایک دوسری فزیکل بینگ کے اندر کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. ان کو سائنٹیفکلی انہوں نے بہت زبردست اس کو الیبریٹ کیا اور سمجھایا. انہوں نے ایک بہت اچھا ایگزامپل دیا، ایک ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ ایک کتا ہے کسی خاتون کے گھر میں، اور وہ کتا اس گھر میں ایوری ڈے جب وہ خاتون اپنے آفس سے نکلتی ہیں اور واپس آنے کے لیے گلی کے کونے پہ ہوتی ہیں ابھی، تو وہ کتا بھونکتا آ کے نا کھڑکی پہ آ جاتا ہے اور انہیں ویلکم کرنے کے لیے گویا کہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، گویا اس کی لینگویج میں انہیں ویلکم کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ کیمراز لگائے اس گھر کے اندر اور دیکھا کہ ہو سکتا ہے بھائی یہ کتے کو اسمیل آ گئی ہے، یہاں سے آ رہی ہے، کتے کو اسمیل آ گئی ہے، اینڈ اٹ فیلٹ کہ اوکے میرا مالک آ رہی ہے میری اور میں فوراً آ جاؤں گیٹ پہ. تو انہوں نے پورا اسے ریکارڈ کیا 2 کنزیکٹیو دن تک، اور 2 دن تک انہوں نے وہ یہ دیکھتے رہے کہ اب وہ صبح اس کی مالکن نکلی، اس کی جو بھی اونر تھی اس کو لے کے چلے گئے ساتھ. انہوں نے رینڈم کہا کہ آج آپ جاب پہ نہیں جاؤ، آج ہم آپ کو رینڈم ٹائم پہ گھر لے کے جائیں گے، جیسے شام میں 5 بجے گھر جاتے ہیں نا، تو آج ہم 2 بجے آپ کو لے کے جائیں گے گھر، دوپہر میں ہی دیکھیں گے. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. اس کیمرہ کے اندر لائیو وہ کتا پورا دن بیٹھا ہوا ہے، صبح سے بیٹھا ہوا ہے ایک کونے پہ سو رہا ہے اپنا. جہاں پہ 2 بجے کے قریب وہ خاتون آنے لگی اپنے گھر کے پاس، اور یہ اسی طرح سے بھونکتا ایک دم کھڑکی کے پاس پھر سے بھائی. تو who was telling that dog؟ اس کو کہاں سے سمجھ آ رہی ہے وہ؟ بہرحال وہ روپرٹ شرڈلے وہ سمجھانا یہ چاہ رہے تھے اٹ از ویری پاسبل. ایک فزیکل بینگ ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک نان انٹرنسک سرٹن ایموشنز اور فیلنگز ہوتی ہیں جو سامنے والے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ اس کو خود بخود سمجھ آتی ہے، اس کو پتہ لگتا ہے ایک دوسرے کا. تو بہرحال تو یہ تو فیکٹ ہے. جب ہم اللہ والے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھیں گے جس کا دل پاک ہوگا تو آٹومیٹکلی آگے سے اس کو فائدہ بھی ہوگا، اس کے نیک اثرات ہمارے اندر آٹومیٹکلی آئیں گے. اور پھر اللہ والوں سے سیکھنے کا یہی مثال ہے اب کہ وہ آپ کو دین سکھائے گا. پورا دین پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ شرن صحیح ہے، یہ شرن غلط ہے. عام طور سے بندہ اب دلیلوں میں لگیں گے تو ہر بندے کے تو بس اس کی بات نہیں ہے دلیلوں میں جانا. میں ایک لاسٹ واقعے کے اوپر اس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بہت ہی نیک اللہ والے کوئی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے. ان کی جو نماز تھی نا وہ ایسی زبردست پڑھتے تھے کہ لوگ جو دیکھنے والے ہوتے تھے وہ حیران رہ جاتے تھے. ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے لوگوں کو مزہ آ جاتا تھا، یار ان کی نماز میں جو خشوع اور جو خضوع ہے زبردست قسم کا نا، زبردست. بہرحال تو ایک دن وہ بزرگ سوئے تو ان کو خواب آیا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت زبردست لڑکی ہے، بہت حسین خوبصورت بیوٹیفل کوئی لڑکی ہے جو بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے ہے. اور وہ لڑکی جو تھی وہ آنکھوں سے اندھی تھی. تو
انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، اتنی زبردست خوبصورت لڑکی ہے، سب کچھ تو بیسٹ پرفیکشن کے اوپر ہے، یہ آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ یہ خواب میں آیا ان کو بہرحال. اب انہیں احساس ہوا کہ یار اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا. وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے، بزرگ کے پاس، عالم کے پاس پہنچے. انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے بات کا؟ انہوں نے کہا آپ آنکھیں بند کر کے تو نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا ہاں میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو یہی وجہ ہے، یہ تو غیر شرعی ہے، آنکھیں بند کر کے تو نماز پڑھنی نہیں چاہیے. نماز کے اندر تو آنکھیں کھلی ہوئی، آپ کا جو فوکس ہے وہ سامنے سجدے والی جگہ پہ ہونا چاہیے. آنکھیں بند کر کے تو یہود و نصارہ نماز پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے ہی نہیں. تو گویا کہ آپ کی جو خشوع اور خضوع اور اتنا زبردست چل رہا ہے وہ سب تو آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے. آپ آنکھیں کھول کے وہ خشوع اور خضوع لائیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. آنکھیں بند کر کے تو دیکھیں ہم مراقبہ کر رہے ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی، ہم کہاں ہیں کس کو کیا پتا. لیکن آنکھیں کھول کے اس دنیا میں رہ کے وہیں پہ چیزوں کو فیس کر کے اور پھر آگے نکلنا، یہ اصل شریعت ہے. تو باریکی سی مائنر سی چیز ہوتی ہے، وہی کام صحیح بھی قط کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہی کام مائنر سی باریکی سے غلط ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، وہ ہمیں اس صحیح غلط کی فوراً پہچان دکھا دیتے ہیں. ہمیں عام طور سے ان کے پاس جانے سے ہمارا جو ہے نا سوسائٹی، معاشرہ، پریشر اتنا ہی ہوتا ہے، بھائی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. حدیث پاک میں آیا نا، ہم نے شروع میں بیان کیا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہوگا آخرت میں جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. ایک صحابی آئے نا، ایک بدو آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ متی ساعہ، قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اور تو کوئی تیاری نہیں کی الا یہ کہ احب اللہ و رسولہ، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یہ میری تیاری ہے. تو انہوں نے کہا انت مع من احببت، تو جس سے محبت اس دنیا میں کرتا ہے آخرت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا. یہ تو اللہ کی شریعت ہے. تو ہمارے اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اس دنیا میں جس قسم کی گیدرنگ میں بیٹھنے کو ہماری ترجیح ہوگی، ہمارا دل کرتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں اور اٹھنا پسند کرتے ہیں، یہی ہمارا انجام اللہ میں دکھا دیتا ہے کہ آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. جو ان کا انجام ہوگا وہی آخرت میں ہوگا. تو اپنی گیدرنگ کو، اس کو ہم نے چوز کرنا، وہ ہماری اپنی مرضی ہے. لیکن ہمیں عام طور سے لوگوں کے اوپینین بہت میٹر کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا بولے گا، وہ بندہ کیا بولے گا. اور لوگوں کو man in his ignorance identifies himself in the material sheets that encompass his real self. جو آس پاس کی سراؤنڈنگ ہے، سوسائٹی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ ہم ہیں، حالانکہ وہ ہم نہیں ہیں. ہم تو یہاں پہ ہے، بٹ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے ہم ایسا بنیں گے تو ہمارا سکسیس ہے. حالانکہ وہ ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، وہ مامون رشید کہیں سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہیں بھنگی بیٹھے ہوئے کنافین. وہ بھنگی نے، کسی نے بولا کہ میری نظر سے تو مامون رشید جو ہے نا یہ بالکل میری نظر سے گر گیا ہے، کیونکہ اس نے جب سے اپنے بھائی عاصم کے ساتھ ہی کیا ہے، جو ان کا غدر کا معاملہ تھا، لڑائی کا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کے کہنے سے مجھے فرق پڑتا ہے، یہ بھنگی جو بولے جو سوچے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، اس کی کہتا رہے جو کہتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم لوگوں کے لیے انہی بھنگیوں کی اوپینینز اتنے میٹر کرتے ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں کہ اب اگر آپ دیکھیں نا ایکچوئل بھنگی کو جا کے وہاں دیکھیں، وہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہی سبزی منڈی پہ، ہم نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، نیچے روڈ پہ سمت بانڈ کے نشے کر کے اور کس حالت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپینین سے کسی کو میٹر کرے گا. بٹ یہ ہمارا بیٹر ٹروتھ ہے کہ ہمارے لیے انہی کا اوپینین میٹر کرتا ہے. بہرحال اس بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھی صحبت کے اثرات خود بخود اچھے ہوں گے. جب ہم اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں گے، اچھے انفلوئنس میں بیٹھیں گے، آٹومیٹکلی اس کے اثرات اچھے ہوں گے. ابو سعید خزار رحمہ اللہ کے واقعے کے اوپر اس بات کو ختم کرتے ہیں. بہت نیک اللہ والے بزرگ تھے اور شیطان بھی ان کے پاس آنے سے گھبراتا تھا. ایک مرتبہ کتاب میں لکھا ہے واقعہ، وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ شیطان ان کے پاس دور سے کہیں جا رہا ہے. تو انہوں نے شیطان کو ایسے نا ٹونٹ مارا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے خواب میں. تو شیطان نے کہا یار تم نے میرے لیے اپنے پاس کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تم تو اتنا نیک اللہ والا نیک آدمی ہو، یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو، میں تمہارے پاس آ بھی جاؤں گا تو مجھے اس سے کیا فائدہ، تو اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آتا. بہرحال لمبا واقعہ لکھا ہے. وہ شیطان اینڈ میں جانے لگا اور جاتے جاتے شیطان واپس مڑا اور حضرت کو فرماتے تمہیں ایک مشورہ دوں؟ انہوں نے بولا ہاں دے. تو شیطان کہتا ہے صحبت الاحداث، نیک لوگوں کی صحبت کو کبھی نہیں چھوڑنا. اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں اسی طرح سے تم پر حملہ نہ کر سکوں، تم سے دور رہوں، تو تم ان نیک اللہ والوں کی صحبت کبھی نہیں چھوڑنا. تو یہ صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بھی ڈر کے دور بھاگتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.